24/7 teachers training. A lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम टीचर। स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। ये सेशन दूसरी जमात की उर्दू के बाब नंबर 20 पर है, जो कि एक नसरी इबारत पर मुश्तमिल है। उन्वान है हमारा वतन। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मतन को फ़हम से पढ़ सकें, अल्फाज और सादा जुमले दुरुस्त आवाज़ और तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा कर सकें, मख़सूस ज़ख़ीरा अल्फाज का इमला लिख सकें, 1 से 30 तक गिनती उर्दू हिंदसों और लफ्ज़ों में लिख सकें, जुमलों में रमूज़ औकाफ यानी सवालिया, ख़त्मा, सक्ता और वक्फ़ा का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें, मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा के मुज़क्कर बना सकें, नज़्म, कहानी या वाक़या पढ़कर मुख्तसर सवालात के जवाबात लिख सकें, बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमला मुरत्तब कर सकें। बच्चों को इबारत के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजूद तमहीद उठाएंगे, इबारत के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज ज़ैल निकात पेश हैं, ताहम यह हर्फ़ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। मोहतरम टीचर, मैं आपसे हर बाब की इस स्टेज पर ये गुजारिश करता हूँ और आप शायद ये महसूस भी करते होंगे कि हर बाब की तमहीद के सिलसिले में हमें ये कहा जाता है कि ये हर्फ़ आखिर नहीं है, बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। तो गुजारिश मेरी ये है कि आप फ़िक्री जुस्तजू किया करें वाकई, यानी तमहीद के लिए मैं जो सवालात यहाँ लिखता हूँ आप उन्हीं पर इक्तिफ़ा न किया करें, बैठ के खुद सोचा करें कि क्यों ना इससे भी बेहतर तमहीद उठाई जाए और या तो इन सवालात में इजाफ़ा किया जाए, कुछ और सवालात लिखे जाएं, शामिल किए जाएं, या इन्हीं सवालात को मज़ीद बेहतर किया जा सके, जैसा भी आप चाहें। असल बात यह है कि आप सोचें ज़रूर हर बाब की तमहीद उठाने के लिए कि किस तरह मैं बेहतर कर सकता। दर्ज ज़ैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। क्या आपने कभी लफ्ज़ वतन पढ़ा या सुना है? क्या आपने लफ्ज़ मुल्क पढ़ा या सुना है? क्या आपने कभी कोई मिल्ली या कौमी नगमा सुना है? हो सकता है यहाँ अगर बच्चे खामोशी का मुज़ाहरा भी करें तो आप उनको बताएं कि एक आम नगमे और मिल्ली या कौमी नगमे में फ़र्क क्या होता है। आप उन्हें बता सकते हैं कि आम नगमा जो है वो तो गीत भी है,
وہ گانا بھی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نغموں میں ملی یا قومی نغمہ ایک خاص نغمہ ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ اپنے اپنے وطن سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ حب الوطنی کا ذکر ہو سکتا ہے کہ وطن سے محبت تو ہر ملک کے شہری اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں یہ آپ بچوں سے سوال کریں گے اور اس میں پھر اپنا حصہ بھی ڈالیں گے کہ کیوں اپنے وطن سے پیار کیا جاتا ہے۔ پھر آخری سوال ہے کہ آپ کے وطن کا نام کیا ہے؟ یقیناً اس کا جواب سب بچے دیں گے اور یہاں سے پھر آپ ان کو عنوان تک لے جائیں گے کہ ہاں بھئی ہمارے وطن کا نام پاکستان ہے، اور ہم جو باب پڑھنے جا رہے ہیں، جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا عنوان ہے ہمارا وطن۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔ تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ ہمارا وطن، پیارے بچوں، پاکستان ہمارا وطن ہے اور ہم سب پاکستانی ہیں۔ پاکستان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ ہمارے پاس ہر طرح کی زمین ہے، جیسا کہ پہاڑ، میدان، جنگلات اور ریگستان۔ اس میں بہت سے دریاؤں کے ساتھ ساتھ ہزاروں کلومیٹر لمبا ساحل سمندر بھی ہے۔ ہمارے وطن میں تمام موسم پائے جاتے ہیں، یعنی گرمی، سردی، خزاں، بہار اور برسات۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں: پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ کشمیر اور گلگت بلتستان بھی پاکستان کا حصہ ہیں۔ تمام صوبوں اور علاقوں کے لوگ آپس میں اتفاق اور پیار سے رہتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن اردو ہماری قومی زبان ہے۔ ہمارا قومی پرچم سبز اور سفید رنگ کا ہے، جس میں چاند اور ستارہ ہیں۔ اسلام ہمارا مذہب ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ پاکستان 14 اگست 1947 عیسوی کو آزاد ہوا اور ہم ہر سال اس دن یوم آزادی مناتے ہیں۔ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اور دنیا بھر سے لوگ یہاں سیر کرنے آتے ہیں۔ پاکستانی بہت محنتی اور مہمان نواز ہے۔ پاکستانی بچے بہت ذہین ہیں اور بڑے جوش و خروش سے یوم آزادی مناتے ہیں۔ وہ پاکستان کا جھنڈا لہرانے اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے۔ ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کی ترقی کے لیے سخت محنت بھی۔ بچوں کی ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ وطن کا مستقبل انہی کے ہاتھ میں ہے۔ محترم ٹیچر،
پیشتر اس کے کہ میں آپ کی طرف سے عبارت کی قرأت کی طرف آؤں اور چند الفاظ کے درست تلفظ پر بات کروں، میں آپ کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں اس بات کا کہ آپ جو متن کی قرأت کریں گے، پہلے آپ سے قرأت کروائی جا رہی ہے اور پھر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ بچوں سے قرأت کروائیں۔ آپ کی قرأت کو نمونے کی قرأت کہا جاتا ہے، یعنی ٹیچر جو قرأت کریں گے اسے واقعی ایک، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ماڈل ریڈنگ ہونا چاہیے۔ اب یہ کس لحاظ سے ماڈل ریڈنگ ہوگی؟ آپ جب قرأت کریں گے، آپ نے دیکھا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ قرأت کرتے ہوئے کسی متن کی ایک ایک لفظ بہت صاف اور نمایاں کر کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کی جو قرأت ہوتی ہے اسے ظاہر بات ہے بچے غور سے سنتے ہیں اور وہ دو تین جو اہم چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ سیکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ ہر لفظ الگ سے صاف سنائی دے اور اس کا تلفظ درست ہو جب آپ بول رہے ہیں۔ پھر آپ کی آواز کا جو زیر و بم ہے وہ بھی بچے نوٹ کریں گے۔ سو وہ کوشش کریں گے کہ آپ ہی کی طرح بولنا آہستہ آہستہ شروع کر دیں۔ اس لیے میں زور دیتا ہوں کہ آپ باقاعدہ کلاس میں کسی متن کو پڑھنے سے پہلے خود پڑھیں اور خود کو سنائیں، تاکہ آپ مجموعی طور پر کسی متن کی قرأت بہت اچھے طریقے سے کریں، چونکہ اس کو سن کے بچوں نے سیکھنا ہے۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ ریگستان، اس لفظ کو درست طور پر نہیں بولا جاتا، عام طور پر اسے ریگستان پڑھا جاتا ہے، جو غلط ہے۔ ریگستان، اور دیکھیے یہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن میں آخری جو آواز ہے وہ ستان کی آتی ہے، مثلاً پاکستان، نخلستان، گلستان۔ اب یہ جو رکن ہے نا اس کا، لفظ کا ستان، اس کا مطلب ہے جگہ۔ تو جب آپ دو ارکان کو ملا کر یہ لفظ پڑھتے ہیں، ریگستان، اب ریگ ریت کو کہتے ہیں، گلستان ایسی جگہ جو ریت والی ہو، گلستان ایسی جگہ جو پھولوں والی ہو۔ نخلستان، نخلستان میں ستان تو ہو گئی جگہ، اور نخل ہوتا ہے درخت۔ اگرچہ نخلستان کے ایک بڑے خاص معنی ہیں، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں اوسس، OASIS،
اور یہ نخلستان اس جزیرہ نما جگہ کو کہتے ہیں جو کسی ریگستان میں ایک چھوٹی سی جگہ ہو جس میں درخت بھی ہوں اور پانی بھی ہو تو اس جگہ کو اوسس کہتے ہیں انگریزی میں، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں نخلستان۔ اب پاکستان ہے تو ایسی جگہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ خزاں، اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے ایک سے زیادہ مرتبہ کہ خزاں نہیں کہنا، خزاں کہنا ہے۔ علاقوں نہیں، علاقوں، این کے نیچے زیر، پتہ چلے کہ یہ زیر کے ساتھ بولا جا رہا ہے۔ اتفاق، اب اس میں عام طور پر لوگوں کے بولنے میں شد کی آواز کی کمی دیکھنے میں آتی ہے، اتفاق کہہ دیتے، اتفاق۔ سبز، یہ 3 حرفی الفاظ کی اسی فہرست میں شامل ہے جس کے درمیانی حرف پر جزم ہوتا ہے، مگر ہم وہ جزم غائب کر جاتے ہیں، اس کی جگہ ہم عام طور پر زبر استعمال کر جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو سبز کہتے ہیں، سبز۔ سفید، ہاں اس میں بھی جو غلطی کر جاتے ہیں لوگ، بعض اوقات بعض لوگ وہ سین پر زبر کی بجائے پیش استعمال کر جاتے ہیں، سفید کہہ جاتے ہیں، سفید ہے۔ مذہب، اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ مذہب نہیں کہنا، ہے کو نمایاں کر کے پڑھنا ہے اور یہ ہوگا مذہب۔ محنتی، یہ لفظ بھی شاید کہیں اس سے پہلے آ چکا ہے، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ نون زبر کے ساتھ نمایاں ہونا چاہیے آپ کی ادائی میں، آپ کے تلفظ میں، چونکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس لفظ کو بالکل بدل کے بول دیا جاتا ہے، محنتی، بلکہ جو بالکل زیادہ ہی خراب کر کے اس لفظ کو پڑھتے ہیں وہ ہے کو غائب کر جاتے ہیں، پوری ہے کو، اور وہ بول جاتے ہیں محنتی، محنتی۔ طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ریگستان، بات ہو گئی بڑی تفصیل سے۔ ریتلا میدان، ساحل سمندر، ساحل کنارہ۔ پرچم، جھنڈا، جھنڈا چونکہ عام استعمال کا لفظ ہے، بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے پرچم شاید ایک نیا لفظ ہو تو وہ سمجھ جائیں گے کہ پرچم اور جھنڈا مترادفات ہیں۔ مہمان نواز، مہمانوں کی خدمت کرنے والا۔ یوم، دن، یوم نیا دن، نیا لفظ ہے بچوں کے لیے، بلکہ یوم سے پھر آپ ان کو ایک دوسرا لفظ بھی بتا سکتے ہیں، یوم سے یومیہ، ڈیلی۔ ذہین، ہوشیار۔ اب ہوشیار کے تو ایک سے زیادہ معنی ہیں، یہ بالکل مترادف تو نہیں ہے ہوشیار ذہین کا، چونکہ دیکھیں نا ذہین کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں انگریزی میں انٹیلیجنٹ، لیکن ہوشیار کے لیے چونکہ ہوشیار کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، اس لیے ہوشیار کے جو انگریزی میں مترادفات ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں۔ انٹیلیجنٹ بھی ہے، کلیور بھی ہے، کننگ بھی ہے،
اور بھی ایک دو ہیں۔ زندہ باد، اب یہاں دیکھیں یہ فارسی آ گئی، پھر معنی ہے اس کے زندہ رہے، باد کے معنی ہیں رہنے کے، زندہ باد زندہ رہے۔ مستقبل، آنے والا وقت، اس لفظ کا جو کہ استعمال یہاں کے علاوہ گرامر میں بھی آئے گا، زبان شناسی میں بھی آئے گا، تو یہ بچے اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ پہلی سرگرمی جس کا ذکر ہم یہاں کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رموز اوقاف کا استعمال۔ اس میں چونکہ یہاں اس سرگرمی میں ہم صرف دو رموز اوقاف کا ذکر کر رہے ہیں، ایک ہے سوالیہ یعنی سوالیہ نشان یا سوالیہ کی علامت، اور دوسرا ہے ختمہ کی علامت۔ تو صفحہ 140 پر زبان شناسی کے تحت سوالیہ نشان اور ختمہ کا نشان۔ حاصل تعلم اس میں ہے کہ طلبہ رموز اوقاف یعنی سوالیہ، ختمہ، سکتہ، وقفہ کا درست استعمال کر سکیں۔ ان چار میں سے ہم یہاں صرف سوالیہ اور ختمہ کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کسی باب کے ضمن میں ان علامتوں کا ذکر ہوا تھا، تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ سوالیہ تو اگرچہ وہ سمجھتے ہیں بچے دوسری جماعت کے، مگر ختمہ، سکتہ اور وقفہ بھی بہت سے بچوں کو پتہ ہوگا، مگر خاص طور پر ختمہ اور سکتہ کے معنی ان کو بتائے جانے چاہیے۔ اب یہاں ہم چونکہ سوالیہ اور ختمہ کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں اوپر پہلی لائن میں سوالیہ نشان دیا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ بچوں کو بتا دیں کہ یہ ڈیش ہے، انگریزی میں ہم ڈیش اس کو کہتے ہیں۔ اگرچہ عام طور پر اردو لکھتے ہوئے بھی یا آپ لوگ اس کی جانچ کرتے ہوئے ہم ڈیش ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈیش جو ہے اس کو بطور ایک اصطلاح کے اس کو ختمہ کہتے ہیں۔ اب ختمہ سے وہ سمجھ جائیں گے بچے کہ یہ ختم ہونے سے نکلا ہے، تو ختمہ کا مطلب ہوا کہ کوئی جملہ ختم ہوا ہے یہاں، اس لیے اس کو ختمہ کہتے ہیں۔ اگلی سرگرمی ہے کہ دیے گئے موضوع پر مربوط عبارت لکھنا۔ صفحہ 141 ہے، لکھائی کی مہارت کے تحت، اور حاصل تعلم ہے کہ طلبہ 5 سے 7 جملوں پر مشتمل مربوط عبارت لکھ سکیں۔ اب یہ مربوط عبارت پر بھی میں کسی اور باب کے حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں آپ کے ساتھ، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ خود 2-3 جملے لکھ کر نمونے کے طور پر بچوں کو دکھائیں تختہ تحریر پر لکھ کے، اور پھر انہیں سمجھائیں
کہ مربوط عبارت نہ ہو تو کیسی ہوتی ہے، اور مربوط عبارت اگر ہو جس میں ربط ہو جملوں میں آپس میں جملوں کا، وہ کیسی ہوتی ہے۔ تو اس موضوع یہ ہے کہ آپ اپنے وطن کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں، پر جملے لکھوانے سے پہلے اس موضوع پر طلباء کے ساتھ مفصل گفتگو کریں تاکہ وہ اس میں سے متعلقہ مواد اخذ کر سکیں اور انہیں جملے لکھنے میں آسانی ہو۔ اب یہ جو آپ گفتگو کریں گے بچوں کے ساتھ کہ آپ اپنے وطن کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ سیر حاصل گفتگو کر سکتے ہیں اور بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کیسے ایک ہی مثال میں دیتا ہوں، ہم چونکہ صفائی ستھرائی پر بھی اس سے پہلے کسی باب میں گفتگو کر چکے ہیں کہ بھی آپ اگر اپنی گاڑی پر یا کسی سواری پر یا کسی بس پر سفر کر رہے ہیں تو آپ اگر کھانے پینے کے بعد اپنے جو ریپر ہیں، جو آپ کے کاغذ ہیں، جو آپ کے لفافے ہیں، جو آپ کے شاپر ہیں، یہ اگر باہر سڑک پر نہ پھینکیں تو یہ بھی وطن کی خدمت کی ایک صورت ہے۔ ویسے تو بے شمار طریقے ہیں جن سے آپ وطن کی خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔